अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं अपने पेपर्स के साथ हमेशा की तरह अपने साथी पेपर्स के साथ बैठी हुई हूँ जनाब जी। अपना रिसर्च वर्क कर रही थी और फजर का टाइम हो चुका है एग्जैक्टली। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि ज़ुनैरा, आप फजर के टाइम इतने जज्बाती वीडियोज़ क्यों बनाती हैं? तो ये जो टाइम होता है ना, बेसिकली ये बहुत खामोशी वाला, बहुत पुरसुकून वक्त होता है। सारे घर वाले आराम सुकून से सोए हुए हैं और मैं आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ। जो मेरे दिल में होता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ इस टाइम। अच्छा जनाब, 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, 3 चीज़ों को मैं आज के इस ब्लॉग में क्लियर करना जा रही हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अब आपको फिर से मिसगाइड कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं और वो आपको डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ का एक वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें डॉक्टर फ़ातिमा कह रही हैं कि मेरे साथ कोई ज़हनी मसला हो गया था। 2013 में मेरे भाई की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई थी, और जब मैंने परी को उस कंडीशन में देखा तो मेरे ऊपर वो वाला दौरा एक किस्म का पड़ गया। ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी जस्टिस पंवर के बारे में, और तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगी डॉक्टर उज़मा अली की रिपोर्ट के बारे में। तो तीनों की कड़ियों को आप मिला कर देखें, आपको खुद सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नंबर 1, आप मुझे ये बताएं कि एक डॉक्टर जो कि FCPS डॉक्टर हैं, जो पिछले 5 साल से पाकिस्तान के टॉप हॉस्पिटल्स के अंदर सर्व कर रही हैं, और वो डॉक्टर जो हैं वो पागल तो हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो उनकी CCTV फुटेज निकाली गई है, उसमें साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने उनकी गली में जाके ना कोई तमाशा किया है। जितने भी दिन वो उनके घर जाती रही हैं, मुलाकात करती रही हैं, अगर वो पागल होती तो यकीनन कोई ऐसी बात सामने आती। तीसरा लॉजिकल पॉइंट ये है कि जिस वक्त परी के वालिदैन गए हैं माहिर नफ्सियात के साथ वहाँ पर शेल्टर होम में 5 घंटे के लिए मिलने के लिए, तो वो तब भी कोई बयान जारी कर सकते थे। वैसे भी उनको आदत है ना यूट्यूबर्स को पैसे दे के वीडियोस बनवाने की, तो वो तो कह सकते थे कि भाई हमें डॉक्टर के ऊपर शकूक व शुबहात हैं या हमें ऐसा फ़ील हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो कहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ खुशबाश है, सब कुछ ओके है। उसकी रीज़न ये थी कि डॉक्टर फ़ातिमा को तब तक उन्हें ट्रस्ट था। सबसे बड़ी साजिश आप ये देखें कि दोनों माहिर नफ्सियात का ताल्लुक जो है उन्हीं के फ़िके और फ़िरके से क्यों है, दोनों के नाम के साथ अली और फ़ातिमा ही क्यों आता है? ये मेरा आपसे एक सवाल है। वैसे तो अली और फ़ातिमा हम सब के सीनों में हैं, हम लोग के दिलों में हैं, हमारा उनके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन मेरा एक ख़ास सवाल है कि किसी और फ़िके के डॉक्टर को इन्होंने क्यों नहीं रखा? मतलब ये है कि ये परी की रिपोर्ट बनवाने के लिए इस तरह की डॉक्टर्स को ही क्यों ला रहे हैं जिनके नाम के साथ फ़ातिमा अली या फ़ातिमा रियाज़ या उज़्मा अली नाम इनके साथ लग रहा है, तो आपको सारी गेम समझ में आ रही है। लेकिन क्योंकि ज़रूरी नहीं होता, हर फ़िके के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो डॉक्टर फ़ातिमा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं आपकी बात नहीं मानूँगी। अब जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूँगी, तो फिर उनको नशा पिलाया गया। अब जब नशा पिलाया गया तो ज़ाहिरी बात है कि इस तरह का जो नशा होता है, मैंने तो सुना है कि जब किसी इंसान के ऊपर, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, वो तो अपने कपड़े तक भी उतार देते हैं पब्लिक में। तो ये जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने तमाशे किए, उन्होंने जज साहब के सामने जाकर ये किया, वो किया, वो सब कुछ जो था वो आपके सामने था। जब नशा उतरा, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, तो सबसे पहले मैं और बिलाल साहब चाहते थे कि हम उनका इंटरव्यू करें, लेकिन हमने जानबूझ के उनका इंटरव्यू नहीं किया। इसलिए कि एक बेचारी पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा इन्होंने जो है वो मुतनाज़ बना दिया कि आपके सामने है कि जिस दिन से वो लड़की 16 अप्रैल की अपने घर से निकली हुई है, वो 9 दफ़ा स्टेटमेंट दे चुकी है, 9 के 9 दफ़ा नहीं मानते। आईओज़ बदल गए हैं, आईजीज़ बदल गए हैं, सारा कुछ हो चुका है, फिर भी नहीं मानते। तो हम बेचारी एक डॉक्टर का इंटरव्यू कर तो लेंगे, हमें तो व्यूज़ आ जाएँगे, लेकिन उस बेचारी की ज़िंदगी ख़राब होगी क्योंकि ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। और उसका आपने मुँह बोलता सबूत ये देखा कि मेरे सोर्स से मैंने अभी-अभी कन्फ़र्म किया, मेरे सोर्स ने मुझे 100% सबूत के साथ कन्फ़र्म किया है कि डॉक्टर फ़ातिमा ने ये जो अपना वीडियो जारी किया है, ये बाकायदा उनसे बनवाया गया है, प्लानिंग के तहत उनको फ़ोर्स करके। और जिस यूट्यूबर के पास ये पहले वीडियो गया है, सारी कहानी मुझे पता है। अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में मैं यहाँ वो सबूत आपको दिखा के ना भांडा फोड़ सकती हूँ। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ख़ामोश हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं कह सकती। अच्छा जी, इसका सबसे बड़ा सबूत आप ये देख लें कि जो डॉक्टर उज़्मा हैं, ठीक है? अगर आप कहते हैं कि जी ये डॉक्टर फ़ातिमा तो पागल थीं या इनके ऊपर डिप्रेशन था या सारा कुछ था, चलिए फ़र्ज़ कर लें, वक्ती तौर पे आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है? तो जो डॉक्टर उज़्मा थीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो लिखा हुआ था, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, वो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। प्रीवियस रिपोर्ट, आफ्टर जो बाद में उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। पहली रिपोर्ट उन्होंने 29 को बनाई है, दूसरी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है जनाब जी 2 को, 2 नवंबर को।
آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ ایک ڈاکٹر کو کیا اپنی رپورٹ، اپنی ہی بنائی ہوئی رپورٹ پہ کوئی اعتبار نہیں تھا؟ پہلے رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہوا تھا ان ریٹن کہ لڑکی کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے، وہ والی لائن وہاں سے ہٹا دیا، پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر والی لائن وہاں سے ہٹا دیا. تو ٹھیک ہے، جن کی بیٹی ہے جب ان کو فکر نہیں ہے تو ظاہری بات ہے جو جعفری صاحب کے اوپر کچھ لوگ غصہ کر رہے تھے وہ بیچارے جذباتی ہوئے تھے، تنگ پڑ گئے ہیں وہ لوگ بھی. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کا کیا ہے، ہم تو کیس رپورٹ کرتے تھے، کر رہے ہیں، کرتے جائیں گے. ہماری طرف سے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ظہیر کا ماشاءاللہ مورال اتنا ہائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 2 سال بھی اگر یہ لوگ لگے رہیں گے نا تو 2 سال بعد جو انہوں نے اپنی بیٹی کی عمر کم لکھوائی ہوئی ہے وہ پھر 18 سال کی ہو جائے گی. 18 کی ہو کر بھی اس نے یہی کہنا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے. لیکن اس میں ایک خطرناک بات یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح انہوں نے ڈاکٹر فاطمہ کو ڈرگز دی ہیں، نشہ پلایا ہے، اور ابھی تک ان کے بلڈ کے اندر 10% اس کے اثرات موجود ہیں، وہ بالکل نارمل ہو چکی ہیں لیکن 10% اثرات ابھی بھی موجود ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ کس طرح انہوں نے خطرناک طریقے سے ڈاکٹر فاطمہ کو فورس کر کے ان سے اپنی مرضی کی رپورٹ بنوانے کی کوشش کی. جب انہوں نے انکار کیا تو کس طرح سے انہوں نے ان کو نشہ پلایا تاکہ جب یہ جج کے سامنے جائیں تو یہ کنٹروورشل ہو جائیں. اور پھر انہوں نے جو حرکت کی کہ ڈاکٹر عظمیٰ کو انفلوئنس کیا گیا. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنی عقل سے سوچیں. ایک ڈاکٹر پہلے رپورٹ کچھ اور بناتی ہے، بعد میں وہ اپنا ہی لکھا ہوا اس رپورٹ میں سے ہٹا دیتی ہے، مطلب اس کو انفلوئنس کیا گیا. نہیں مانتے؟ تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا لاجیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جج ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیس جو ہے نا اس کو منطقی انجام تک پہنچاتا ہے، لیکن اگر وہ کیس کو چھوڑتا ہے بیچ راستے میں تو صرف 2 ریزنز اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں. ایک ریزن تب ہمیشہ جج اس کیس کو چھوڑتا ہے جب اس کے سامنے اس کی اپنی فیملی کے لوگ آ جائے، یا اس کے گھر کا کیس آ جائے، یا کوئی ایسا کیس سامنے آ جائے جس میں اس کے اوپر یہ الزام عائد ہو کہ جناب یہ ان کو فیور دے سکتا ہے. تو اس لیے وہ جج جو ہے نا کنٹروورشل ہوئے بغیر اس کیس میں سے باہر نکل جاتا ہے. اور دوسری صورت میں جج ہمیشہ کیس اس وقت چھوڑتا ہے جب اس کو انفلوئنس کیا جائے، جب اس سے اپنی مرضی کی چیزیں کروانے کی کوشش کی جائے. تو کچھ جج جو ہوتے ہیں شاید وہ ایسا کر لیتے ہوں، لیکن کچھ جو باضمیر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سوری ہم اس کیس سے خود کو ڈیٹیچ کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جسٹس پون نے جس طرح سے اپنے آپ کو اس کیس سے ڈیٹیچ کر دیا ہے، 17 نومبر کی ڈیٹ ڈال دیا، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ کیس اب نہیں سنوں گا. مطلب یہ ہے کہ وہ انفلوئنس ان کو کیا گیا ہے، یہ 100% میرے سورسز نے مجھے کنفرم کیا ہے. اور اس کے بعد ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اس چکر میں ہی نہیں پڑتا. مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی اب وہاں چلی گئی، اب یہ کیس نہیں رہا. یہ جو آج بہت سارے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے نا کہ سنیرا آپ اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہیں، تو یہ سیکٹیرین ایشو بن چکا ہوا ہے، بنا دیا گیا ہے. اور اس کے پیرنٹس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لڑکی مرتی ہے اندر مر جائے، لیکن ہم نے اس کو ایک سنی لڑکے کے ساتھ جانے نہیں دینا. جو لوگ میری اس بات پہ چڑھتے ہیں وہ چڑھیں اور چڑھیں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ سارے ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، لیکن بہت سی چیزیں، بہت سی مجبوریاں ہیں. مجھے ہر چیز کے لیے اپنے لائر سے پوچھنا پڑتا ہے، ہر کام کے لیے مشورہ کرنا پڑتا ہے. کتنی ساری وائسز ہیں میرے پاس، کتنے سارے میسیجز ہیں میرے پاس، کتنی ساری ریکارڈنگز ہیں میرے پاس. کاش میں آپ کو دکھا بھی سکتی. لیکن بہرحال جو کوئی میرے پاس آتا ہے تو انڈیویجولی اگر میں اس کو دکھاتی ہوں تو پھر اس کا منہ ایسا نا بند ہو جاتا ہے، یقین کریں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں کر سکتی تھی اس سے بہت زیادہ میں نے کیا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک کیس جس کے اندر سیکٹیرین ایشو کو ڈال دیا جائے، جس میں کل عدم تنظیموں کے لوگ شامل ہو گئے ہوں، جس میں مذہب اور فرقہ بازی کو شامل کر لیا گیا ہو، جس میں ڈاکٹرز کو متنازع بنا دیا گیا ہو، ان کی رپورٹس کو متنازع بنا دیا گیا ہو، آئیوز جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کو متنازع بنا دیا گیا ہو، ان کو ان کی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑ گئے ہوں، پورے سندھ کا آئی جی بدل گیا ہو. ٹھیک ہے، اس کے باوجود میں یہاں لاہور سے، پنجاب سے، اور وہاں سندھ میں بلال صاحب کھڑے رہے اپنی بات کے اوپر. سلام ہے ان کو کہ وہ اس طرح کی جگہ پہ جہاں انفلوئنس کر کے لوگوں کی سٹیٹمنٹس بدلوا لی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں کروا لیا جاتا، پھر بھی وہ اپنی بات پہ قائم رہے، ڈٹے رہے. ان کو سلام ہے. اور میں یہاں پر ڈٹی رہی صرف اور صرف کس لیے؟ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھ دی، مجھے اللہ نے اس لیے چنا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے سچ کو رکھ سکوں.
باقی میں کسی کی ظاہری بات ہے زندگی کسی کا کی تقدیر تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. اگر سگے ماں باپ کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ سگے ماں باپ ہوتے، مجھے اس لیے ان کے ماں باپ ہونے پہ شک ہو رہا ہے، تو وہ تو اس وقت تڑپ جاتے محض یہ بات سوچ کے کہ ہماری بیٹی کو 5 نفسیاتی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، اور ایک نہیں دونوں ڈاکٹرز کہہ رہی ہیں. وہ کبھی بھی آ کے آپ کو باہر مس گائیڈ نہ کرتے، کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ ہم اپنی بیٹی سے مل کے آئے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. اور بعد میں جب دیکھا کہ اپنی مرضی کی رپورٹ نہیں ملی تو ڈاکٹر کو بھی انفلوئنس کرا لیا، دوسری ڈاکٹر کی رپورٹ چینج کرا لی، اس ڈاکٹر کو پاگل بنا دیا. تو کوئی بات نہیں، اب تیسری ڈاکٹر بھی تو آئیں گی نا. لیکن میری جو اگلا بینچ بنے گا، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، میری ارباب اقتدار سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اب کی بار لڑکی کا 164 کا بیان ریکارڈ کریں، تاکہ جتنے بھی لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے، کھلے عام اوپن سیشن کریں، اس کے بیچ میں کیمراز کو لگا دیں، لڑکی کو ایک سائڈ پہ کھڑا کریں، لڑکے کو ایک سائڈ پہ کھڑا کریں، اس کے باپ کو ایک سائڈ پہ کھڑا کریں، اور سب کے سامنے لڑکی سے پوچھیں ہاں بھائی تم کیا چاہتی ہو. ظاہری بات ہے اس کیس میں فیصلہ تو اینڈ پہ جا کے وہی ہونا ہے جو لڑکی نے کہنا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی خطرے کی بات یہ ہے کہ جس طرح وہ ایک پڑھی لکھی عقل مند ڈاکٹر کو 5 قسم کا نشہ دے کے متنازع بنا سکتے ہیں، وہ جب پری سے ملاقات کرنے جایا کریں گے شیلٹر ہوم کے اندر تو اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے، اس کو کیا کچھ نہیں کھلا پلا سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے. جب تک میرے پاس کوئی ثبوت آتا نہیں ہے میں کوئی بات کرتی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ کل کو اگر مجھے میری کوئی پکڑ ہو یا مجھ سے کوئی پوچھے تو میرے پاس یہ ایویڈنس ہونا چاہیے. تو ایویڈنس کے بعد ہی میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ میرے سورس نے مجھے یہ بات کنفرم کی ہے کہ لڑکی شیلٹر ہوم سے جب لاہور سے کراچی پہنچی ہے، وہاں پر باقاعدہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اس کو مارا گیا ہے کہ تم اپنی سٹیٹمنٹ بدلو، لیکن لڑکی نے نہیں بدلی. اور وہ جو سندھ کی ایک اہم شخصیت ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ طور پہ یہ میرے پاس ایویڈنس آیا کہ وہ باقاعدہ اس کو انفلوئنس کرتی رہی ہیں، تھپڑ مارتی رہی ہیں کہ تم جو ہے نا اپنی سٹیٹمنٹ بدلو، لیکن لڑکی نے نہیں بدلی. اسی لیے لڑکی کو پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر ہو گیا ہے، اسی لیے وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئی ہے، اسی لیے وہ ڈرتی ہے، اسی لیے وہ خوف کھاتی ہے، اسی لیے وہ کانپتی ہے، اسی لیے اس کے اوپر یہ حالت اس کی ہو رہی ہے. اللہ ہی ہے اس وقت جو صرف اور صرف اس لڑکی اور ظہیر کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکل سے نکال دیں، اور جو وہ چاہتی ہے اللہ تعالیٰ ویسا کر دیں جو وہ چاہتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو دوسرے کیمپ کے لوگ ہوں گے وہ سب سے پہلے اس پہ آمین اس لیے کہیں گے کیونکہ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ لڑکی تو یہ چاہتی ہے کہ وہ والدین کے پاس جائے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ وہ کر دے جو وہ لڑکی چاہتی ہے. بہرحال انہوں نے اس کو چھوڑنا کوئی نہیں ہے. جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. تبھی تو آپ سوچیں کہ آخر دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ دال ہی پوری کالی ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا کیس نہیں ہے یہ کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ آ کے معذرت کر لیں کہ وہ یہ کیس ہی نہیں سننا چاہتے، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی رپورٹس بدل دیں اور ایک کو آپ پاگل بنا دیں، اور آئی اوز بدل جائیں، آئی جیز بدل جائیں. تو آپ سمجھ لیں کہ معاملہ کتنا گھمبیر ہے. اسی لیے میں پریشان تھی، لیکن پریشانی سے کچھ نہیں ہونا. جو کرنا ہے اللہ کی ذات نے کرنا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے چاہا وہ جو میری چاہت ہے تو پھر ہوگا وہ جو تیری چاہت ہے. تو جو میں ہوں، میں نے تو سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ایمانداری سے میں اس کیس کو رپورٹ کرتی رہوں گی، چاہے 2 سال لگ جائیں، چاہے 1 سال لگ جائے، چاہے 6 مہینے لگے. جو ہوتا جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن ڈاکٹر فاطمہ ریاض کا جو ویڈیو آیا ہے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے ان کو کیونکہ جب ایک ڈاکٹر کو آپ نے معطل کر دیا ہو، پھر آپ ان کو ڈرائیں دھمکائیں کہ یہ بولو، اگر یہ نہیں بولا تو پھر تم نوکری سے بھی ہاتھ دھو گی، تم یہ بھی کرو گی وہ بھی کرو گی، تو پھر وہ پریشر آتا ہے. لیکن اچھا ہوگا کہ ڈاکٹر فاطمہ کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے جو بھی وہ کرنا چاہتی ہیں. جس نے بھی ان کو ڈرایا دھمکایا اس کے خلاف ان کو لیگل ایکشن لینا چاہیے. میری ایڈوائس ہے، مرضی تو ان کی فیملی کی ہوگی یا جو بھی وہ سوچیں گے. تو بس دیٹس اٹ، یہی میں کہنا چاہتی ہوں. آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو کامنٹ سیکشن میں آئیں، لکھیں. کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو دیں، اور اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ کے لکھیں، میں آپ کو پرسنلی جواب دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.